बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। नावल सुर्ख आंचल सीज़न 2 जिसकी राइटर है तानिया ताहिर, उसकी ये 9वीं एपिसोड है। और अगर अभी तक आप लोगों ने सीज़न 1 नहीं सुना तो आप लोग नावल्स फॉर एवर चैनल पर जाकर इसके सीज़न 1 को सुन सकते हैं। इसके अलावा जन्नत के पत्ते नावल भी कंप्लीट हो चुका है। अज़ाज़ील भी इसी चैनल पर कुछ दिनों में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मुझे आइडिया नहीं है कि मैं 1-2 दिन में कौन से और नावल स्टार्ट करने लगी हूँ, लेकिन ये सच है कि मैं बहुत सारे नावल्स पढ़ने का इरादा रखती हूँ और अच्छे अच्छे नावल्स पढ़ने का इरादा रखती हूँ। तो अपना फ़ीडबैक देते रहा करें और बताते रहा करें कि आप लोगों को नावल्स कैसे लगते हैं जो आजकल मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। इधर आओ, उसने उसे वॉशरूम में ही आने को कहा। लैबा हमेशा की तरह नफ़ी में सर हिला गई। हैदर गुस्से से भड़क उठा। वो बाहर निकला और एकदम उसको दोनों बाजू से जकड़ कर ऊपर उठा लिया, यहाँ तक कि उसके अंदर इतनी शिद्दत थी कि लैबा के कदम ज़मीन से भी अचक गए थे। जानबूझकर करती हो ना ये हरकतें, तुम जानबूझकर करती हो। तुम लापरवाह बनने की कोशिश करती हो ताकि लोग तुमसे मुतासिर हों। अपनी मासूमियत का चारों तरफ ढोंग रचाकर सबको अपनी जानी माल करना चाहती हो तुम, वो चिल्लाया। लैबा मछली उसके हाथों की सख्ती इतनी थी कि उसे लगा उसके दोनों हाथ टूट जाएंगे। बकवास कर रहा हूँ मैं, जवाब दो, उसने उसे झटक कर बेड पर फेंका। लैबा बेड पर सीधा जा गिरी, जबकि हैदर सुर्ख नज़रों से उसकी आंसुओं से भीगती आंखों को देखने लगा। आप गलत फहमी। हैदर शायद अपने आपे में नहीं था, तभी उसके बालों को सख्ती से जकड़कर उसने लैबा को अपनी तरफ खींच लिया। मेरे यहाँ लगती है जब तुम किसी से बात करती हो, यहाँ। उसने लैबा की उंगली पकड़कर अपने दिल के मकाम पर रखी। लैबा को उसका वजूद तपता हुआ महसूस हुआ। तुम्हें क्या लग रहा है मेरा झुकाव तुम्हारी तरफ हो रहा है तो इससे मुराद ये है कि तुम दुनिया की अप्सरा तरीन लड़की हो जो मुझे ना मिली तो हैदर जिंदा नहीं रह सकता। यू डैम शिट, हैदर तुम्हारे बिना पहले भी बहुत अच्छा रह रहा था। मेरे दिमाग की खराबी का फ़ायदा ना उठाओ लैबा, वो चीखा। लैबा बेसाख्ता रोने लगी। वो कितना बदगुमान हो रहा था उससे। आप हमसे क्यों बदगुमान हो रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आंसू साफ करती बोली थी। ऐसा कुछ नहीं है? वो रुका, घूर कर उसे देख रहा था, थम गया, जैसे अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में किया हो। उसके सामने से हट गया, बालों में हाथ फेरा और बामुश्किल तमाम अपने गुस्से से तेज़ होती सांसों को काबू में करके उसने लैबा को खड़े होने का इशारा किया। वो जल्दी से खड़ी हो गई। जाओ यहाँ से। वो खुद जानता था ये बात उसने कितनी मुश्किल से बोली थी, जबकि लैबा को लगा उसका दिल निकल जाएगा। हैदर की हल्की फुल्की और ज़बरदस्ती की कैद की गई ये तवज्जो उसे अच्छी लगने लगी थी। वो उस पर गुस्सा सिर्फ अपनी बेइज्जती का हल्का सा बदला लेने के लिए करती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था। वो उसे चिढ़ा रही थी। किसी और की जानिब मुतवज्जे होकर क्या उसमें इतनी जुर्रत थी कि वो किसी की जानिब उसे छोड़कर मुतवज्जे हो जाती। लैबा उसे नम भीगी भीगी पलकों से आंखें चपक चपक कर देख रही थी। जाओ, वो संजीदगी से और आहिस्तगी से बोल रहा था। वो चीखना नहीं चाहता था। हम नहीं जाएंगे, अचानक वो ज़िद्दी लहजे में बोलती बेड पर बैठ गई। हैदर ने उसकी ज़िद पर दांत पीस लिए। मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ लैबा, चले जाओ यहाँ से, वो झिड़क गया, जबकि वो नफ़ी में गर्दन उठा हिलाने लगी। आप हमें लाए थे, आप ही हमें लेकर जाएंगे, हम क्यों जाएं? हमने कहा था वहाँ से उठा कर ले आओ, वो मुँह बनाती बोली, जबकि हैदर तपता हुआ उसकी शक्ल देखने लगा। मैं वाकई पागल हो रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर जाऊँगा और मैं ऐसा चाहता नहीं। मेरी बर्दाश्त से सब बाहर हो रहा है, जस्ट गेट आउट, वो चीखा और उसका हाथ पकड़कर बाहर धकेलने लगा। हैदर, लैबा नरमी से बोली। इस पागलपन में भी वो उसका साथ न दे सकी तो कैसी मोहब्बत थी उसकी। वो जिस तरह बोली थी हैदर दीवार सख्ती से जकड़ गया। वो दवाई ले सकता था, उसका दिमाग फट रहा था दर्द ही शिद्दत से, लेकिन वो खुद भी ज़िद में आ गया था। लैबा 2 कदम चलकर उसके नज़दीक आ गई। मालूम नहीं कैसे उसने अपने कांपते हाथों को उसके शर्टलेस शानों पर रखा और बिल्कुल नरमी से उसके सीने से लग गई। और ये वो मकाम था, हैदर को लगा सारी जान बस उसी जान में समा गई हो। लैबा का हाथ आहिस्तगी से उसके सीने को सुला रहा था। हम आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको इतना गुस्सा है। हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम कसम खाते हैं। वो सिर्फ अपने सर दर्द के बारे में बता रहे थे, मज़ीद कुछ भी नहीं। आप गुस्सा ना करें। उसने सर उठाकर उसकी जानिब नहीं देखा था।
جبکہ حیدر یوں ہی کھڑا تھا، پورے وجود میں جو چونٹیاں سی رینگنے لگی تھی، دماغ جو لاوے کی طرح پھٹنے کو بےتاب تھا، وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے ذرا سے چھونے سے سکون کی پرمسرت لہر جسم میں دوڑ گئی تھی۔ تم جانتی ہو تمہارا یہ قدم تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ اپنے بھارے کسرتی بازو کو اس کی کمر کے گرد حائل کرتا بولا تھا۔ کچھ اس طرح کہ لائبہ نے لب دانتوں تلے دبا کر اس کی گرفت پر اٹھنے والی تکلیف کو برداشت کیا تھا۔ حیدر یہ حسین منظر دیکھنے لگا، دل کی تمام دھڑکنیں تھم گئی تھی۔ اس نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ تکلیف ہو رہی ہے، وہ آہستگی سے بولا۔ لائبہ نے آنکھیں بند کی، یہی نفی میں سر ہلایا۔ حیدر کی پیشانی پر 2 بل ڈلے اور اس نے گرفت کو مزید تنگ کیا، یہاں تک کہ اس کے لبوں سے بے آواز سی آہ نکلی۔ اب وہ اس کے حسین چہرے کے نزدیک اتر آیا۔ لائبہ بھی کی یہ ضد باندھ گئی تھی، نفی میں سر ہلا کر اسے جان بوجھ کر دوبارہ تپانے لگی، جبکہ حیدر نے گرفت کو جان لیوا حد تک تنگ کر لیا اور وہ بے مچل اٹھی۔ حیدر وہ دل ملائی، وہ پرمطمئن سا فخریہ مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھ سے کبھی ضد مت باندھنا، میں تمہیں یوں ہی تڑپا سکتا ہوں۔ وہ اس کی کمر چھوڑ کر اچانک ہی اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام چکا تھا اور تھامتے ہی اپنے حواسوں کو کھونے لگا۔ اسے کسی دوائی کی ضرورت نہیں تھی، اگر یہ لڑکی اسے دن رات میسر تھی، لیکن انا کی اس جنگ میں وہ کبھی اپنے باپ کو کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ لائبہ کو اپنے گھر لانا چاہتا تھا۔ بے پناہ چاہت، بے پناہ محبت اور عجب دیوانگی سے اس کی سانسوں کو قید کرتا وہ اس پر کسی گرجدار بادل کی طرح ٹوٹ کر برس رہا تھا۔ لائبہ کے کیچر میں بندھے بال کھل گئے تھے اور انہیں کھولنے کا ذمہ دار وہ خود ہی تھا۔ اس کا ہلکا پھلکا دوپٹہ حیدر کے قدموں تلے آ کر ایک دم اس کی گردن سے کھینچ کر زمین پر گر گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں دیکھ رہا تھا، آنکھیں بند کیے خود میں سکون اتر رہا تھا، اور یہ سکون اس کو زندہ رکھنے کے لیے بہت تھا۔ لائبہ نے اس کے بھاری سینے پر ہاتھ رکھتے اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کی، اور اگلے ایک لمحے میں وہ پھر اس پر چھا گیا۔ لائبہ ایک پل کی گنجائش دی تھی۔ لائبہ بے دم سی ہو گئی۔ اس پاگل لڑکے کے حال پر اپنا حال چھوڑ دیا تھا، اور جب اس کی چاہت پوری ہوئی وہ دور ہٹ گیا۔ لائبہ چکرا کر بے ساختہ دبیز قالین پر گری۔ کمرے میں ان دونوں کی بدحواس سی سانسوں کی گونج عجیب سا ماحول بنا چکی تھی۔ حیدر مسکرا دیا۔ ایک بات تو طے ہے لائبہ حیدر، وہ بے حد سکون سے بولا۔ لائبہ نے اپنے زخمی ہونٹ کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا تو آنکھیں بھیگ گئی۔ نہ تمہیں میں چھوڑوں گا، نہ کبھی تمہیں اپناؤں گا۔ وہ سکون سے اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھ گیا، اور لائبہ کو لگا اچانک وہ پھر سے اسی خول میں بند ہو گیا ہو جہاں وہ لائبہ سے بے حد نفرت کرتا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی، اس کے آگے دم مار ہی نہیں سکتی تھی، لیکن اچھا نہیں تھا اب بھی اسے اس کی جگہ پر کھڑا دیکھ، جبکہ وہ خود اس کی جانب بڑھی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں الجھا اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی تو بے ساختہ بہت سارا رونا آ گیا۔ جیسے اس نے چاہا لائبہ نے اف تک نہیں کیا، اور اب بھی اسے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی اور اس کے قدموں سے دوپٹہ اٹھا لیا۔ دوپٹہ اٹھا کر اس نے اپنے بالوں کو سمیٹ کر آگے کیا، کیونکہ کیچر تو اس کے پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹ چکا تھا، اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ حیدر سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عجیب کیفیت تھی، اسے سکون سے رہنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اب وہ دور جانا چاہ رہی تھی تو دل میں گھٹن سی ہو رہی تھی۔ وہ اٹھا اور اس کے پیچھے آیا، مگر لائبہ گاڑی تک پہنچ چکی تھی۔ حیدر کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ جاتا۔ اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور لائبہ نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ حالانکہ وہ اس کا شوہر تھا، لیکن پھر بھی اس وقت اس کا دل کٹ رہا تھا، اس احساس سے کہ یہاں موجود ملازم اس کے بارے میں کیا رائے رکھ رہے ہوں گے۔ وہ جیسے اپنی ہی نظروں میں شرمندہ سی ہوتی گڑنے لگی۔ جلدی سے گاڑی میں سوار ہو گئی۔ معلوم نہیں اس کی کیفیت وہ سمجھا تھا یا نہیں، لیکن دیکھ اسی کو رہا تھا، اور ڈرائیور نے حیدر کے اشارہ کرنے پر گاڑی مرتضیٰ ہاؤس کی جانب بڑھا لی، جبکہ لائبہ نے اسے ٹوک دیا۔ وہ ہاسپٹل جانا چاہتی تھی، اور اتنے راستے میں اس نے خود سے بہت سے وعدے کر لیے تھے۔ اپٹن کا فنکشن تو تمام ہو گیا، جبکہ سبھی حیدر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ زریاب جانتا تو وہ لائبہ کو لے کے آئے، کہنے کو تو وہ خود بھی اس وقت بہت بے چین تھا، لیکن بار بار یہ خیال آ جاتا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ حیدر کو فون کرو ذرا زار، سلار کی آواز پر زریاب سوچ سے باہر نکلا اور سر ہلا دیا۔ اس نے حیدر کو فون کیا، جس نے کال بیک نہیں کی تھی۔ یہ تو عام بات تھی، جبکہ دوسری طرف زریاب نے بائی چانس ہی لائبہ کو کال کی اور دوسری بیل پر ہی کال اٹینڈ ہو گئی۔ اس نے سلام کیا۔ کہاں ہو لائبہ؟ اچھا تو نہیں لگا یوں پوچھنا، مگر وہ پوچھنے لگا۔ ہم ہاسپٹل ہیں، آپ کو کوئی کام تھا؟ بتائیے، سب خیریت ہے؟
وہ اپنی آواز سنبھالتی بولی۔ زریاب نے سکون کا سانس بحال کیا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ویسے ہی، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر کال کٹ کر چکا تھا۔ کال نہیں اٹھا رہے بھائی، زریاب نے بتایا۔ سلار نے سر ہلایا۔ اب اسے کوئی نہیں بلائے گا، آنا ہوگا تو آ جائے گا ورنہ نہ ہے، سلار نے ذرا سنجیدگی سے کہا۔ آپ، زمل نے کچھ کہنا چاہا۔ بس جو میں نے کہہ دیا، یقیناً اس سے آگے تم جانے کی بات نہیں کرو گی، سب کے سامنے سختی سے پہلی بار اسے بولا تھا۔ زمل چپ کی چپ رہ گئی، جبکہ سلار ان سب کے بیچ سے اٹھ کر جا چلا تھا۔ اگلے دن مرتضیٰ ہاؤس میں مہندی کا فنکشن تھا۔ زریاب پر کام کا برڈن تھا۔ لان میں ہی ساری ارینجمنٹس ہوئی تھی اور سارا کام وہ خود کرا رہا تھا۔ سارا لان ڈیکوریٹ کرا کر وہ اندر آیا تو شاید شدید پیاس کا احساس ہوا اور وہ کچن میں آ گیا۔ کچن میں اور بھی خواتین تھیں، وہیں باہر ہی رک گیا۔ جبکہ اس نے دیکھ لیا تھا، اندر روشانی شیلف پر بیٹھی اسٹرابریز کھا رہی تھی۔ وہاں سب لڑکیاں تھیں، اس کی دوستیں تھیں اور اندر عائشہ بھی تھی۔ سر آپ کو کچھ چاہیے؟ حالانکہ یہ روشانے کا تھا، زریاب کو ذرا اس پر غصہ چڑھا۔ جی اگر پانی کا گلاس مل جائے تو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ اب بھی نہیں لی تھی، معلوم نہیں کسی سے بات میں لگی ہوئی تھی۔ جبکہ دوسری طرف عائشہ نے جلدی سے اس کے لیے ٹھنڈا پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا تو زریاب کی انگلیاں بے ساختہ اس سے مس ہو گئی۔ وہ ایک دم ہاتھ کھینچ گیا، جبکہ عائشہ بھی جان بوجھ کر ہاتھ کھینچ کر گھبرانے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ زریاب شرمندہ ہوتا وہاں سے پڑ گیا۔ روشانے کی ایک کزن نے یہ سارا منظر دیکھا تھا۔ روشی، ظاہر بھائی آئے تھے، وہ جو بھی مانگ رہے تھے تمہیں دینا چاہیے تھا، وہ بولی، جبکہ روشانے کو 1% بھی فرق نہیں پڑتا تھا اس بات سے۔ تو کیا ہو گیا، عائشہ میری دوست ہے، وہ سکون سے بولی۔ دوست؟ وہ اس سے پہلے کچھ اور مزید بولتی کہ رمشا کی پکار پر روشانی ایک دم جھٹکے سے اٹھی اور باہر بھاگی۔ یقیناً اب منہا آپی اور نور آپی کے ساتھ اسے بھی پارلر جانا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار پارلر سے تیار ہونے والی تھی اور بے ساختہ بے حد ایکسائٹیڈ تھی۔ جلدی سے بھاگ کر وہ مینا اور نور والی گاڑی میں سوار ہو گئی اور اپنا جوڑا بھی رکھ لیا۔ سب کو لائبہ کا خیال آیا تھا، تبھی رمشا نے انہیں تاکید کی کہ وہ لازمی لائبہ کو ہاسپٹل سے لے جائیں۔ وہ بچی اکیلی رہ جاتی تو تیار کیسے ہوتی، جبکہ اس کا ڈریس بھی ان لوگوں کے ڈریس میں رکھا تھا جو کہ رمشا اور نینا نے ہی بنوایا تھا۔ مینا مسکرا رہی تھی، جبکہ روشانی کی تو پوری بتیسی ہی باہر تھی۔ البتہ نور کل سے اب تک بالکل چپ تھی۔ مہندی کے فنکشن کی ارینجمنٹس بے حد خوبصورت تھی کہ لان جگمگا اٹھا تھا، جبکہ سلار، کبیر، عارض اور زین جہاں مہمانوں کو ریسیو کر رہے تھے، وہیں زریاب جلدی سے تیار ہو کر تھکا تھکا سا فنکشن میں شامل ہوا تھا۔ اس نے وائٹ کرتا ڈالا ہوا تھا اور وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا کہ عائشہ جو سارا دن یہی تھی آج اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ روشانی کی قسمت سے حسد بھی خوب ہو رہی تھی۔ آج اس نے زریاب کے ساتھ پورا دن گزارا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے وہ اپنا کرتا پریس کرانے کے لیے ادھر ادھر پھر رہا تھا اور عائشہ نے اس کا کرتا پریس کر کے دیا۔ اگر روشانی یوں ہی بیچ سے نکل جائے تو کتنا اچھا ہو، وہ اتنے بڑے گھر کی بہو بن جائے اور اتنے شاندار شخص کی بیوی، وہ سوچ رہی تھی۔ اور تبھی محفل میں اس شاندار شخص سے بڑھ کر ایک اور شخص کی آمد نے وہاں سب لڑکیوں کے دل تھما دیے تھے۔ بلیک کرتا شلوار میں بازو کونیوں تک فولڈ کیے، وہ مہمانوں کی طرح ہی اندر داخل ہوا اور سلار نے اس کے سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ آپ خوش تو ہوں گے؟ نہیں، باپ کے سامنے کھڑا وہ پوچھنے لگا۔ مجھے زیادہ خوشی ہوتی اگر تم یہ ذمہ داری سمجھتے کہ تم اس گھر کے فرد ہو، باہر سے آنے والے مہمان نہیں، سلار نے کہا اور اس کے خوبرو چہرے ہاتھ رکھ کر اس کا گال تھپتھپا دیا۔ جاؤ بھائی کے ساتھ مدد کرو، وہ بولا۔ حیدر چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے ہٹ کر زریاب کے پاس آ گیا۔ شہنشاہ حیدر مرتضیٰ، خوش آمدید، بہت شکریہ، آپ نے محفل میں آ کر محفل میں جان بھر دی، اس کے بغل گیر ہوتے وہ طنزیہ لہجے میں بولا، جبکہ حیدر ہنس دیا۔ کئی لوگ ان دونوں نوجوانوں کو دیکھ رہے تھے۔ شرم نہیں آتی آپ کو بھائی؟ میں اکیلا تھا یار پورے دن۔ اچھا بس زیادہ منمنانے کی ضرورت نہیں ہے، حیدر کہاں بھرم لینے والوں میں سے تھا، اس کے سینے پر پنچ مار کر مارتا بولا، جبکہ زریاب مسکرا دیا۔ اس کی اولین خواہش تھی حیدر ان کے ساتھ رہے، مگر اس وقت کوئی ذکر چھیڑ کر اس کا موڈ آف نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس کے بعد فنکشن میں وہ گھل مل گیا، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا، وہ ان سے الگ تھا۔ سلار خوش تھا ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر اور زمل بھی۔ سارم کی فیملی سب سے پہلے آئی تھی اور منہ سجائے سارم بھی، سب نے ان کا استقبال کیا، البتہ حیدر سر جھٹک کر دور ہو گیا۔ حیدر، سلار نے گھورا، جبکہ وہ منہ بناتا باپ کو دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں ملنا، سارم کی فیملی کے منہ پر کہہ کر وہ
سلار اور کبیر عارض ذہن کو آکورڈ چھوڑتا وہاں سے ہٹ گیا، جبکہ کبیر نے نفی میں سر ہلایا اور خود آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ یہ حیدر بھائی، آپ کو تکلیف کیا رہتی ہے؟ 2 منٹ ٹھیک رہتے ہیں اور اگلے 2 منٹ پر آپ کو پھر دورے پڑ جاتے ہیں۔ دریاب سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھنے لگا۔ مہمانوں کو رسیو وہ کر چکے تھے، صرف دلہنوں کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے، چاروں جانب سکون اور امن تھا، جبکہ حیدر ٹانگ پر ٹانگ رکھے جلا رہا تھا۔ زہر لگتا ہے یہ سارا مجھے، اور مجھ سے نہ چک چک کر یہ فارمل حرکتیں نہیں ہوتی۔ وہ سر جھٹک کر بولا، میری شادی پر ہو جائے گا تھوڑے سے فارمل، مہربانی ہوگی آپ کی۔ ذریعہ ہنسا تھا، اس کی نیچر سے آگاہ تھا۔ او، میرے بھائی کی شادی ہو گئی؟ حیدر، ایک ہنگامہ نہ کھڑا کر دے تو کہنا، آنکھ مارتا وہ بولا، جبکہ ذریعہ ہنس دیا۔ بس ڈیڈ سے جنگ کا ہنگامہ نہ ہو، باقی سب قابل قبول ہے۔ وہ عاجز سا آیا۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈیڈ انسان ہی رہیں۔ ڈیڈ کے اندر کا حیوان جاگتے ہی میرے اندر کے حیوان کو ہوا ملتی ہے، ہوا۔ ہنستے ہوئے وہ شرارتی نظروں سے دیکھتا بول رہا تھا۔ ذریعہ بھی ہنس رہا تھا، اور اچانک ہی محفل میں دلہنوں کے آنے کی آمد اٹھی۔ وہ دونوں مڑ کر دیکھنے لگے۔ مینا اور نور بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مہندی کے حساب سے مختلف رنگوں سے بھرے لہنگوں میں وہ حیا سے نظریں جھکائے ہوئے تھی، جبکہ ان کے ایک طرف روشانی اور دوسری طرف لائبہ تھی۔ روشانی ڈارک گرین فراک میں تھی، بالوں کی ڈھیلی سی چوٹیاں بنائے پاؤں تک آتا فراک اور گہرے گلے سے وہ اگر ذریعہ پر بجلیاں گرا رہی تھی تو محفل میں اور کون اس کے گہرے گلے سے جھانکتے شفاف گردن اور وجود کو دیکھ کر آنکھیں خیرہ نہیں کر رہا ہوگا۔ ذریعہ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی اسے دیکھ کر، جبکہ دوسری طرف لائبہ تھی۔ اس نے لانگ شرٹ اور کھلا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، پوری بلیک لانگ شرٹ پر کام تھا، گولڈن، جبکہ گولڈن دوپٹہ بھی پھیلا ہوا تھا۔ چہرے پر حسین میک اپ اور سرخ لپسٹک کے ساتھ وہ بالکل منفرد، بالکل الگ اور کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، جبکہ اس پر ہاتھوں میں گجرے اور مسکراہٹ نے اس محفل میں اسے سب سے الگ کر دیا تھا۔ حیدر نے اسے مکمل اپنی نظروں میں بھر لیا۔ وہ مسکراتی اس کے آگے سے ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گئی۔ حیدر نے جیب میں سگریٹ کا کیس نکال کر بے خودی میں سگریٹ لبوں میں بڑی سختی سے دبائی تھی۔ وہ سب بھول چکا تھا، ان کی آخری جنگ، اور اس وقت اس سرخ لپسٹک کو برباد کرنے کا سوچ رہا تھا، اور ابھی سگریٹ لگائی ہی تھی کہ کسی کی زہریلی نظروں کا احساس ہوتے ہی اس تعاقب میں دیکھا اور ایک دم سگریٹ چھوٹ گئی۔ سلار اسے دانت پیس کر دیکھ رہا تھا۔ وہ سگریٹ نکال کر پھینک چکا تھا۔ اپنی زندگی میں تو سب کر لیا، مجھے سگریٹ پینے پر بھی گھورا جا رہا ہے۔ وہ بڑبڑا کر وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کا سیل فون بجا، اور وہ جو ذریعہ کی کسی بات پر ہنس رہا تھا اچانک کال پک کر گیا۔ جہاں پر بھی ہو فوراً اس ایڈریس پر پہنچو۔ اذان کی پریشان کن آواز پر وہ سیدھا ہوا، اور اس کے بعد کچھ بھی سنے بنا ہی وہ وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ بھائی، ذریعہ پیچھے سے چلایا تھا، مگر حیدر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا، اور ایک بار پھر سلار اس پر بھڑک اٹھا، کیونکہ وہ پھر سب چھوڑ چھاڑ کر کسی کا بھی لحاظ کیے بنا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ چیئر گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ آدمی شدت سے رو رہا تھا، اسے بڑا عجیب لگتا تھا جب مرد روتے تھے۔ بتاؤ، کیسے جانتے ہو تم کمال کو؟ میرا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا تھا اس نے، وہ آدمی درد سے چلایا۔ میرے بیٹے کے سینے میں 6 فائر مارے اس کمال نے، وہ آدمی تڑپ تڑپ کر بتا رہا تھا۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا صاحب، وہ تو اپنا کام ایمانداری سے کر رہا تھا، مگر اس پر چوری کا الزام لگا دیا۔ وہ چور نہیں تھا، اس کو مارا پیٹا اور مار دیا۔ ایک واحد سہارا میرے گھر کا اس نے مار دیا، صرف الزام کی بنیاد پر۔ اس کے ملازم بھی اس کی طرح ظالم ہے صاحب۔ میری بیوی جوان بیٹے کی موت دیکھ کر وہیں دم دے گئی، وہ بیٹے کے جنازے پر ہی گر گئی۔ میرا بیٹا اور بیوی مر گئے، میں اپنی بیٹی کو چھپاتا پھر رہا ہوں۔ اس نے کھلے عام کہا تھا کہ وہ میرا خاندان تہس نہس کر دے گا، بے بنیاد بات پر۔ میرا بچہ چور تھا ہی نہیں، وہ مجھے رو رو کر کہتا تھا میں نے چوری نہیں کی، پھر بھی اس پر اتنا ظلم کیا کمال نے۔ میں عدالت میں چیخ چیخ کر بتاؤں گا صاحب، وہ وحشی ہے، وہ درندہ ہے، وہ گھٹیا آدمی ہے۔ وہ بری طرح روتے چیخ چیخ کر انہیں اپنے سچے ہونے کا یقین دلانے لگا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ اذان جانتا تھا حیدر ایک لفظ نہیں بولے گا۔ اس نے اپنے ملازم سے اس آدمی کو وہاں سے لے جانے کا کہا تھا۔ مطلب واضح ہے، ایک تمہارا ہی حساب کتاب نہیں دینا، اس نے بہت سے لوگوں کا مجرم ہے، اذان بولا، جبکہ حیدر نے سر ہلایا۔ اس کے گھر کا علم ہو گیا، مگر وہ اپنے محل نما گھر میں کہیں نہیں ہے۔ حیدر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، اور اچانک اسے ایک بات یاد آئی۔ جب اس نے کال کی تھی
کہ جب وہ ہوش میں آئے گا کمال کی خاک بھی اسے مل نہیں سکے گی۔ یہ آدمی اس کے ملازموں میں سے ہے۔ حیدر نے اذان کی جانب دیکھا جس نے سر ہلایا۔ پھر اسے کمال کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہوگا۔ حیدر بولا، ہاں اسی سے گھر کا علم ہوا تھا، مگر وہ اپنے کسی بھی گھر میں نہیں ہے۔ اذان بولا۔ حیدر نے سر ہلا دیا۔ وہ نہیں ہے تو اس کا گھر تو ہے، وہ اذان کو دیکھ کر بولا، جبکہ اذان سمجھ گیا، لیکن یہ اللیگل ہوگا۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، حیدر اللیگل ہی ہے۔ حیدر سپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا، جبکہ ایک خواب بہت حسین تھا جو وہ دیکھ رہا تھا، جس میں سرخ لبوں والی لڑکی سیاہ لباس میں قاتلانہ حلیے کے ساتھ اس کی دسترس میں تھی، اور وہ اس کی ہر مزاحمت کو اپنی سانسوں میں دبوچ چکا تھا۔ اس خواب میں بھی دل و دماغ میں سرور سا تھا۔ وہ نشہ آور تھی، وہ بے پناہ نشیلی تھی۔ حیدر نفرت کے باوجود اس کا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تکیے کو خود اتنی سختی سے دبوچ چکا تھا کہ گویا لائبہ کے خواب میں بھی کمر توڑ دے گا، اور اچانک پانی کی بچھاڑ نے اس کو ایک دم تلملا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اس گستاخی کو کرنے والا کون منحوس تھا؟ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو ایک طرف اذان تو دوسری طرف زریاب کھڑا تھا۔ کس لیے اپنی منحوس شکلوں کو میرے سامنے لے کر پہنچے ہو؟ اور یہ کیا حرکت تھی؟ وہ بگڑا۔ وہ جو حرکت تم تکیے کے ساتھ کر رہے تھے وہ کیا تھی؟ شرم کرو حیدر، تکیے کے ساتھ؟ اذان صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا، جبکہ زریاب دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ حیدر خفیف سا ہوا بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنے شرلیس بھیگے وجود پر سے ہاتھ مار کر پانی کو اتارا تھا اور گھوری ڈال کر اذان کو دیکھا۔ وہ ہاں وہ کیا حیدر بھائی، جلدی بتا دے، کیونکہ میں آپ کی پوزیشن دیکھ کر سائیکو ہو جاؤں گا۔ لڑکی کے ساتھ رومانس سنا تھا، تکیے کے ساتھ کون کرتا ہے؟ زریاب نے بھی اس کی ٹانگ کھینچی تھی، اور حیدر ایک دم جست لگا کر بیڈ چھوڑ کر اٹھا ہے۔ بیکار بکواس نہ کرو، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے غصے سے دونوں کو دیکھا اور نگاہ چراتا واش روم میں گھسنے لگا، جبکہ وہ دونوں سے جن نظروں سے دیکھ رہے تھے حیدر اپنی بے اختیاری پر ہی تپ گیا۔ اب منہ بند کرو اپنی دونوں اور یہاں آنے کی وجہ بتاؤ، دماغ میں رکھنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگوں سے اپنا گھر صاف کرواؤں۔ وہ وارن کرتا کچھ خجالت مٹاتا وہاں سے واش روم میں گھس گیا، جبکہ باتھ روم میں گھستے ہی گہرا سانس بھرا۔ یہ کیا بےغیرتی تھی ویسے؟ وہ خود کو ہی ڈھپنے لگا۔ کوئی پرائیویسی نہیں رہی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا شاور کھول کر شاور کے نیچے کھڑا ہوا، اور جیسے ہی آنکھیں بند کی وہ منظر پھر سے اسی آب و تاب سے اس کی آنکھوں میں چمکنے لگا، اور حیدر پھر سے کھونے لگا۔ بھائی باہر بھی نکلنا ہے، کہیں اندر بیٹھ کر شیمپو کی بوتل سے رومانس کرنے لگ جائیں۔ زریاب کی بات پر حیدر نے مٹھیاں بھینج کر بند دروازے کو دیکھا، اور وہی شیمپو کی بوتل دروازہ کھول کر زریاب کی کمر میں دے کر ماری، جس پر وہ تڑپ اٹھا اور اذان کا کہکا بلند ہوا۔ کمینے، بہت زبان چل رہی ہے تیری، باہر نکل کر بتاتا ہوں تجھے۔ وہ بھڑکا، جبکہ زریاب نے بند دروازے کو گھورا تھا۔ اذان اس سے ملنے آیا تھا، کیونکہ آج رات ان دونوں کو، جو کہ ملک کے جانے بانے بیرسٹر تھے، چوروں کی طرح کمال کے گھر میں گھسنا تھا۔ دوسری طرف زریاب رات اسے ہی اس کے ایک دم بھاگنے کی وجہ سے پریشان تھا، تبھی وہ یہاں پہنچا تھا، اور جب وہ یہاں پہنچا تو اذان کو دیکھ کر ان کی تھوڑی سی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جب حیدر کو زیادہ دیر ہوئی تو وہ دونوں ہی کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہک و دک رہ گئے، جبکہ زریاب کچھ شرمندہ ہوتا کہ اذان نے اس کو شرمندہ ہونے سے روکا، یہ مشورہ دیا کہ سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کی جگ سے ذرا اس رومانٹک شہزادے کے خوابوں کو گیلا کرو، اور زریاب کی بھی آنکھیں چمکی تو انہوں نے وہ جگ بھر کر پانی سے اس کے خوابوں کو بھگو دیا تھا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے، تبھی حیدر ٹاول سے سر رگڑتا باہر نکلا اور ان دونوں کو دیکھنے لگا، جو کہ اسے دونوں ہی سخت زہر لگ رہے تھے۔ کس وجہ سے یہاں آئے ہو؟ وہ دونوں کو دیکھنے لگا۔ یہ حسین زبردست تکیے کے ساتھ کیا کرنے کا نظارہ جو دیکھنا تھا؟ حیدر نے اذان کو مکہ دکھایا، جبکہ زریاب ہنسنے لگا تھا۔ صحیح درگت ہوئی تھی آج اس کی۔ زبان نہ سیدھی رکھو تم دونوں اپنی، بڑا ہوں میں تم دونوں سے، بڑوں کے یہ کام ہے تو ہم چھوٹوں کو کیا؟ زریاب نفی میں سر ہلاتا اٹھا۔ حیدر سر تھام گیا۔ مطلب موضوع جو مل گیا تھا ان دونوں کو؟ اس نے پھر ڈٹائی سے سر جھٹک دیا، اور جس انداز میں سر جھٹکا یہ ثابت ہو گیا کہ وہ دوبارہ حیدر مرتضیٰ کے روپ میں آ گیا ہے، جسے بے شرمی کا سرٹیفکیٹ اس کے باپ سے ہی ملا تھا۔ رومانس کی حس ہونی چاہیے، ایسے ہی نہیں لڑکیاں مرتی مجھ میں، وہ ذرا اترا کر بولا، جبکہ وہ دونوں سے گھورنے لگے۔ آپ کو کیا پتا ہم دونوں میں کتنی ہے؟ زریاب نے کہا، جبکہ اذان نے تائید کی۔ جس کی گرل فرینڈز مکھی بھی نہ ہو وہ تو سر نہ ہی ہلائے۔ اس نے اذان پر لگے ہاتھ چوٹ کی۔ شٹ اپ، ایسا کچھ نہیں ہے، میں خود سے اینٹی گرل رہتا ہوں۔
اذان ایک دم سٹپٹ آ گیا. واقعی آج تک اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی، اور گرل فرینڈ تو کیا، کوئی منگنی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کوئی لڑکی اسے پسند آئی تھی. اور مجھے پتہ ہے میرے لالا تو کتنا عمران ہاشمی کے خاندان سے ہے. زیادہ میرے سامنے پنجے پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. مدعا بیان کرو دونوں اور دفع ہو جاؤ. وہ بولا اور اپنے بال سیٹ کرنے لگا، جبکہ ذریعہ اور اذان اب لاجواب سے ہوئے تھے. ناشتہ کرنے آئے ہم تمہارے ساتھ. اذان نے بات بدلی. پہلے پانی صاف کرو اور اس کے بعد دوسری کسی چیز کو ہاتھ لگانا، یا یہ بیڈ تم دونوں کے باپ نے نہیں سکھانا. اسے نے برش ذریعہ کی طرف اچھال دیا، جبکہ اس نے فوراً کیچ کیا. وہ دونوں سے گھورتے رہے جبکہ وہ باہر نکل گیا. امین کو ناشتے کا کہا جبکہ وہ دونوں بھی باہر آ گئے. اذان نے سنجیدگی سے حیدر کو دیکھا. کمال کے گھر کا سارا نقشہ اس USB میں ہے. میں تمہارے ساتھ یہ ڈسک کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں کوئی ایشو نہ ہو. اذان کے اچانک کہنے پر ذریعہ نے چونک کر حیدر اور پھر اذان کو دیکھا، جبکہ حیدر نے اپنی پیشانی پر 2 انگلیوں سے دباؤ ڈالا. ذریعہ یا کسی اور پر وہ یہ بات کھولنا نہیں چاہتا تھا. یہ بھانڈ اسی کے سامنے بول چکا تھا. حیدر بھائی، ذریعہ نے اس کی صورت دیکھی. بات تو صاف ہے ذریعہ، تم بھی تو جانتے ہوگے کمال کون ہے. تو مجھے بتا دو، ورنہ میرے پاس اس تک پہنچنے کے 1000 طریقے. سمجھو مجھے یہ نہیں آتا. مجھے سب یاد آنے کے باوجود صرف یہ یاد کیوں نہیں کہ کمال کہاں ہے، کون ہے. اور وہ رک گیا. ذریعہ بے چینی کا شکار لگا تھا. آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ جب ڈیڈ نے منع کیا ہے تو. ذریعہ ایک دم بلند آواز میں بولا، جبکہ حیدر آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگا اور اذان کو احساس ہوا وہ غلطی کر چکا ہے. تم سب صرف میرے دشمن ہو. ایک دم وہ بھڑکا. مجھے دنیا کے سامنے ذلیل کر دیا اس نے. وہ انسان جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ مجھے دنیا کے سامنے پاگل ثابت کر چکا ہے. وہ مجھے یہ دھمکی دیتا ہے کہ میں اس کی خاک تک نہیں پہنچ سکوں گا، اور تم مجھے میرے باپ کے درس دے رہے ہو. وہ بھڑکا. ذریعہ کو بھی غصہ چڑھا. آپ کو اپنا اتنا بڑا نقصان ہضم نہیں ہو رہا حیدر بھائی، جو اس کی تلاش میں نکل کر اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کا مقدر ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی غصے سے بھڑکا. پرابلم ہی یہ ہے، میں ہوں، تم سب ہو. مجھے تمہارے سے کوئی مدد نہیں چاہیے. تم یہاں سے چلے جاؤ. وہ سپاٹ انداز میں بولا. میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہا، اور نہ ہی میں آپ لوگوں کو کچھ کرنے دوں گا. وہ آدمی خطرناک ہے. اور ذریعہ، یہ ناانصافی کر رہے ہو تم. اذان کی کاردار آواز پر ذریعہ نے مڑ کر اسے دیکھا. ایک انسان اپنی زندگی میں مگن اور خوشحال، اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور اچانک اس کے ایکسیڈنٹ سے اس کی میموری افیکٹ کرتی ہے، اور پھر ایک انسان جو اسے یاد نہیں، وہ اس کا سارا کریئر تباہ کر دیتا ہے. تم اس آگ کو سمجھ رہے ہو کہ یہ انسان کو کس طرح جھلسا دیتی ہے؟ اپنا لائف سٹائل، اپنا کریئر سیٹ کرنے کے لیے جی جان لگانی پڑتی ہے، اور وہ زندگی جو ایک شخص جیتا آیا ہے وہ چھوڑ کر تمہاری جیسی زندگی نہیں گزار سکتا، اور نہ ہی تم اس کے جیسی گزار سکتے ہو. پھر تم کیوں اپنے بھائی کو یہ فیور نہیں دے رہے، یہ بتا کر کہ کمال کون ہے؟ اذان بولا. حیدر کو اس کی سپورٹ کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی اسے اچھا لگا تھا کہ وہ ذریعہ پر بولے، لیکن وہ مصلحتاً چپ رہا. آخر کو وکیل تھا، ایموشنلی جال ڈال رہا تھا. اذان ذریعہ کے گرد وہ سمجھ رہا تھا. ذریعہ نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا. بھائی کمال کا کیس لڑ رہے تھے، کمال کے بیٹے کا کیس. اسی وجہ سے اس نے دشمنی نکالی ہے. اس سے زیادہ کمال کا بھائی سے یا ہم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہ سرد نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگا، جبکہ اس کے اتنے معمولی سے انداز پر کہنے پر وہ دونوں سیدھے جو ہوئے تھے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. کون سا کیس؟ حیدر نے سوال اٹھایا. مجھے علم نہیں ہے، آپ کا کیس تھا، آپ بہتر جانتے ہیں. ذریعہ نے صاف جھنڈی دکھائی. حیدر لب دبا گیا. اذان بھی پیچھے ہو گیا. لیکن یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو ہو گیا سو ہو گیا. آپ ٹھیک ہو گئے ہیں. ڈاکٹر کامران پر آپ کا سیشن ہے جس میں وہ آپ کی حالات کے بارے میں بتائیں گے. آپ خود جان جائیں گے آپ نے کتنا ریکور کیا. اب اس بات کو چھوڑ دیں حیدر بھائی، وہ آدمی کچھ نہیں ہے. ذریعہ بولا، جبکہ حیدر مسکرا دیا. پھر بھی وہ بہت کچھ کر گیا. حیدر تلخی سے بولا. جان تو میں گیا ہوں کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، لیکن میری نظروں میں تمہارا بھی مقام انہی سب لوگوں جتنا رہ جائے گا جو ہمیشہ سے مجھے اکیلا چھوڑ کر خوش ہوتے تھے. وہ باپ پر طنز کرتا سر جھٹک گیا. آپ صرف بدگمان ہوتے ہیں، میں سچ بتا چکا ہوں. حیدر کا دل کیا اس کے سر پر کوئی چیز دے کر مارے. اگر اتنا ہی بیکار سچ تھا تو اس سے پہلے اتنا سسپینس کیوں بنا رکھا تھا اس کے گرد؟ خیر امین، ناشتہ لگاؤ. اس نے وہ فلیش اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے امین سے کہا. اذان نے اس کی جانب دیکھا اور دونوں چپ ہو گئے، جبکہ ذریعہ تو بے چین ہو گیا تھا. نہ اس کے بعد اس سے کچھ کھایا گیا، نہ
حیدر اپنا مزید نقصان نہ کر لیتا، وہ بے چینی سے بیٹھا تھا، جبکہ حیدر اس کی کیفیت کو محسوس کرتے اچانک ہی کانٹا پلیٹ میں چھوڑ کر کھل کر ہنسا۔ یقیناً تم ڈیڈ کو یہ سب بتانے کے لیے بے چین ہو۔ اس نے سنجیدگی سے زریاب کو دیکھا۔ ان کے علاوہ آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، زریاب نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے نہ تم اور نہ ہی سالار مرتضیٰ کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے معاملات سے دور رہو زہر، میں تم سے لڑائی نہیں چاہتا، تم تو بھائی ہونے کا ثبوت نہیں دیا، لیکن میں نہیں چاہتا میں اپنے بھائی کو اپنا نشانہ بناؤں۔ سرد انداز میں وہ سب کچھ جتا گیا تھا، جبکہ زریاب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا، پھر کچھ نہیں بولا۔ اس نے ناشتہ وہیں چھوڑا اور اٹھ کر چلا گیا۔ حیدر سر تھام گیا، جبکہ اذان کو زریاب ناجائز ہی لگا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی مدد کر سکتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ حیدر کس پوزیشن میں ہے۔ غصے سے بھڑکتا وہ گھر میں داخل ہوا اور سیدھا کمرے میں چلا گیا، جبکہ باہر عورتوں نے ایک شور مچایا ہوا تھا۔ وہ گانا بجا رہی تھی اور خوش گپیوں میں مصروف تھی، جبکہ لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے اسے سب نے دیکھا تو روشانے نے بھی تھا، لیکن اپنی مستی میں وہ سب بھول بیٹھی تھی۔ عائشہ آہستگی سے ان سب کے بیچ سے اٹھ گئی۔ کل بارات کا فنکشن تھا، اسے روشانے نے تمام فنکشنز میں بلایا تھا۔ وہ خود بھی یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی، اور جب سے زریاب پسند کے ساتھ ساتھ اب طلب بنا تھا، وہ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، کیا ٹھیک کیا غلط۔ وہ اٹھی اور اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی وہاں کام کرنے والے ایک بچے کو پکڑا اور اس کے ہاتھ اس کے کمرے میں فریش جوس بھجوا دیا۔ وہ کچھ ہی فاصلے پر کھڑی منتظر تھی کہ وہ کیا رسپانس دیتا ہے، جبکہ زریاب جو بے حد پریشان تھا، شاید اسے اس چیز کی ضرورت تھی۔ اس نے حیرانگی سے گلاس تھام لیا۔ کس نے دیا؟ ابھی بات مکمل ہوتی ہی کہ عائشہ کو دیکھ کر اس نے گہرا سانس بھرا۔ یہ سب کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، وہ بولا، جبکہ عائشہ ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ کچھ پریشان تھے تبھی فریش جوس بھیجا، کیونکہ اس سے ذہن اچھا ہو جاتا ہے، انسان سوچنے سمجھنے لگتا ہے، عائشہ بولی، جبکہ زریاب اس کی تھیوری پر مسکرا دیا۔ چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کتنا اثر کرتی ہے تمہاری بات، وہ بولا، اور عائشہ پھولے نہ سمائی۔ اس نے ایک سانس میں پورا گلاس ختم کر لیا اور واقعی اس کا غصہ کم ہونے لگا۔ تھینک یو، وہ مسکرا کر گلاس ایک طرف رکھ گیا، اور اچانک روشانے کے کہکے کی آواز آئی تو اس نے باہر جھانکا، جیسے یہ سب کرنا چاہیے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، وہ بڑبڑایا، جبکہ عائشہ تو گویا ساری سماعت رکھتی تھی۔ بچی ہے، بچپنے میں تو بہت کچھ کر جاتی ہے، وہ ہنسی۔ کیا مطلب بچی ہے؟ پورا دماغ رکھتی ہے، تم بھی اس کی عمر کی ہو، وہ بولا۔ عائشہ شرما ہی گئی، لیکن وہاں سے گزرتے یہ منظر رمشا نے دیکھ لیا۔ وہ چونک گئی، وہ اس لڑکی کو 2 دنوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ کہنے کو تو وہ لڑکی روشانے کی دوست بن کر آتی تھی، لیکن ہر وقت وہ گھر کے معاملات میں گھسی رہتی تھی، اور زریاب کے ارد گرد بھی کئی بار دیکھا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو بلا وجہ لڑکیوں، کزنوں اور سہیلیوں کے بیچ ہنس رہی تھی اور گانے گا رہی تھی۔ رمشا کو روشانے کی لاپرواہی پر سخت غصہ چڑھا تھا۔ وہ لڑکی زریاب سے باتیں کر رہی تھی۔ رمشا بے چین ہو گئی اور کچھ دیر بعد وہ دوبارہ روشانے کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ رمشا غصے سے پلٹ گئی۔ تم کوڑ مغز ہو روشانے، رمشا نے بیٹی کو کمرے میں بلایا اور اس پر برہم ہوئی۔ ماما ہر بار یہی کہتی ہیں، وہ منہ بسور گئی۔ بس روشانے، بچپنا بہت ہو گیا، آگے تو تم نے اپنا گھر بسانا ہے، اور اپنے شوہر پر تمہاری کوئی توجہ نہیں ہے۔ کل بھی ہمنا نے مجھے بتایا کہ کچن میں زریاب آیا تو تم مزے سے شیلف پر بیٹھی رہی، اور تمہاری وہ دوست، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، عائشہ، اس نے زریاب کو پانی دیا؟ روشانے اپنی ہنسی روکتی ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ ماما، تو آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ جہاں ہزار ہو میں وہاں کارپٹ بن جاؤں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ روشانے، تم کیوں مجھے غصہ دلوا رہی ہو، وہ غصے سے بولی، جبکہ روشانے نے سر جھٹکا۔ زار مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ میرے علاوہ کسی بھی انٹرسٹ نہیں لے سکتے، تو آپ تمام باتوں کو بھول جائیے پیاری مما، اس نے بڑے مان سے کہا۔ رمشا نے گہرا سانس بھرا۔ زریاب مرد بھی ہے، اور وہ جس طرح کا ہے تم جانتی ہو اسے۔ ہاں پتہ ہے، دقیانوسی ہیں، وہ ہنسی۔ روشانے، سنجیدہ ہو جاؤ، اس نے گھورا تو روشانے نے اپنے دانت سمیٹے۔ اوکے، اب سنجیدہ کہاں ہیں؟ میرے سرتاج میں انہیں ڈھونڈ کر انہیں پانی پلاتی ہوں، وہ گھوم کر بولی، جبکہ رمشا نفی میں سر ہلانے لگی، اور وہ مزید اس کی کوئی سنے بنا ہی باہر نکل گئی۔ رمشا کو اس کی بہت فکر تھی، وہ بہت لاپرواہ تھی، ہر چیز سے، یہاں تک کہ اپنے رشتے سے بھی۔ روشانے شرارتی نظروں سے ارد گرد زریاب کو ڈھونڈ رہی تھی، اور وہ لان میں کسی سے بات کرتا دکھائی دے گیا۔ اس نے سب لوگوں کو پہلے دیکھا کہ کون کہاں ہے، اور اس نے کے بعد پانی کا گلاس بھر کر سر پر دوپٹہ لے کر گھونگھٹ نکال لیا۔ گھونگھٹ اس کے ہاتھوں تک آ رہا تھا، اور وہ پانی کا گلاس لے کر لان میں آ گئی۔ زریاب لائٹس اور ڈیکوریشن والے سے بات کر رہا تھا۔
کل کی ارینجمنٹس بھی مرتضیٰ ہاؤس کے لان میں تھی اور اچانک ہی روشانی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ سرتاج، پانی نوش فرمائیے، بول بول کر آپ کا گلا مبارک سوکھ گیا ہوگا۔ وہ ایسے بولی کہ ذریعہ جہاں حیران رہا وہی وہ آدمی روشانی کو دیکھنے لگے تھے۔ روشانی کی جانب دیکھا جو بہت معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا رہی تھی، جو کہ باریک دوپٹے سے دکھ رہی تھی۔ ذریعہ نے ان آدمی کو روشانی کو اگنور کرنے کے لیے فارغ کیا۔ روشانی یوں ہی کھڑی رہی۔ وہ آدمی پاگل روشانی کو دیکھ کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ ذریعہ سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ آپ ہمارے ہاتھ سے نہیں لیں گے؟ وہ بولی، جبکہ ذریعہ نفی میں سر ہلا کر گلاس تھام گیا اور کچھ فاصلے پر پڑی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ بڑی دیر سے خیال آیا بیوی محترم، اس نے بھی اسی کی ٹون میں طنز کیا۔ روشانی البتہ کھلکھلا دی اور اپنا آنچل ہٹایا تو وہ حسن چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ دیکھا، میں نے کہا نہیں تھا؟ آپ مجھ سے خفا ہو ہی نہیں سکتے ہیں اماں بینا، انہیں لگتا ہے آپ میرے ہاتھوں سے نکل جائیں گے اور میں آپ کو قابو میں کر لوں۔ وہ مٹھیاں بھینچ بھینچ کر بولی، جبکہ ذریعہ اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اتنا مان کیوں ہے تمہیں مجھ پر؟ میں نے دھوکہ دے دیا تو؟ اس نے کہا، جبکہ روشانی ہنسی۔ آپ کو میرے علاوہ کوئی نہیں مل سکتی، یہ یاد رکھیے گا۔ اور ہاں، کل کی تعریف باقی ہے۔ کتنے بے مروت ہیں آپ تو، مجال ہے جو تعریف کی ہو۔ کل کتنی محنت سے تیار ہوئی تھی میں۔ وہ بولتی جا رہی تھی۔ ذریعہ اس سے پہلے اٹھ کر اس کی بولتی بند کرتا۔ سالار سامنے سے اندر ہی آ رہا تھا، اس کے ساتھ کبیر اور عارض بھی تھا۔ وہ سب آفس سے ہی لوٹے تھے یقیناً۔ بڑے پاپا، روشانی اچھل کر سالار اور کبیر کے سامنے پہنچی اور وہ رک گئے۔ اس شرارتی لڑکی کو مسکرا کر دیکھا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ ذریعہ پر سوچ ہو گیا کہ آیا کہ وہ حیدر کی بات اسے بتائے یا نہیں، یا وہ حیدر کی مدد کرے۔ وہ سوچنے لگا۔ وہ ہاسپٹل میں داخل ہوا اور ریسیپشن پر ڈاکٹر کامران کا پوچھ کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ ابھی دوسرے فلور پر پہنچا ہی تھا کہ سامنے سے ہی لائبہ آتی دکھائی دی تھی، تھکی تھکی سی، وائٹ ڈاکٹر کوٹ اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ پہنے۔ وہ ایک پاکٹ میں ہاتھ دیے سر جھکائے بے پرواہ سی چل رہی تھی۔ حیدر اسے روک کر دیکھنے لگا۔ وہ تھی ہی ایسی، اور ابھی لائبہ اس تک پہنچتی کہ اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا جاتی کہ تبھی بیچ میں ایک اور ڈاکٹر حائل ہو گیا۔ تھک گئی ہیں میڈم آپ؟ وہ ڈاکٹر خوش اسلوبی سے بولا۔ حیدر پیچھے ہی کھڑا تھا اور لائبہ اس ڈاکٹر کی اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ نہیں ڈاکٹر ارحم، ہم بالکل ٹھیک ہیں، البتہ آج آپ کی سرجریز تھی، آپ ضرور تھک گئے ہوں گے، اس نے فارمل سے انداز میں کہا۔ یار میرا کیا ہے، مرد ہو، سب جھیل جاؤں گا، آپ تو ایک نازک سی لڑکی ہیں۔ وہ ہنسا۔ لائبہ بھی ہنسی۔ نہیں، ہم نازک نہیں ہیں، لیکن شکریہ آپ نے ہمارے بارے میں سوچا، وہ آہستگی سے بولی، جبکہ اس ڈاکٹر نے جھک کر لائبہ کے آگے یہ داد وصول کی، اور جیسے ہی ڈاکٹر جھکا، پیچھے سپاٹ نظروں سے لائبہ کو ہی گھورتا حیدر اسے دکھائی دیا۔ وہ ایک دم سٹپٹا گئی اور پھر خود کو سنبھالا۔ اس نے جو خود سے وعدہ کیا تھا اس پر عمل کرنے کا وقت تھا۔ دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ آخر کو حیدر جلاد سامنے کھڑا تھا، کوئی عام انسان تو نہیں تھا۔ ارحم سیدھا ہوا۔ کافی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور لائبہ نے ہمت مجتمع کرتے سر ہلا دیا۔ او تھینکس اے لاٹ۔ ارحم مسکرایا اور لائبہ چوری چوری نظریں اس پر ڈال کر اس کے پاس سے ہی گزر گئی، جیسے اسے جانتی تک نہ ہو، جیسے بالکل انجان ہو اس کے لیے، اور وہ اجنبی بس بیچ راہ میں کھڑا ہو۔ حیدر نے شاکڈ ہوتے گگلز اتارے تھے۔ وہ اس سے پہلے ان کے پیچھے بڑھتا کہ ڈاکٹر کامران کے دروازے کے آگے ہی جمع کھڑا تھا۔ وہ باہر نکلے۔ او حیدر، آؤ اندر آؤ، وہ پہچان کر بولے، جبکہ وہ پیچھے ایک نگاہ دیکھ کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ بیکار سا انسان آپ کا بیٹا ہے نا؟ وہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا، جبکہ ڈاکٹر کامران نے اس کی جانب دیکھا۔ کون؟ ارحم کی بات کر رہے ہو؟ وہ پوچھنے لگے۔ جی بالکل، اس کو کہیے میری بیوی سے دور رہے، وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتا بولا۔ ڈاکٹر کامران مسکرا دیے۔ تم تو بالکل ٹھیک ہو گئے ہو، وہ ہنسے اور سکرین گھما کر اس کے سامنے کی۔ ارحم اور لائبہ کینٹین میں تھے۔ تمہیں نہیں لگتا تمہاری بیوی اپنی مرضی سے یہاں ہے؟ وہ اس کے فیس ایکسپریشن دیکھتے بولے۔ اس کی تو ایسی کی تیسی، وہ دانت پیس کر سوچنے لگا۔ اینی ویز کیسے ہو؟ وہ سکون سے پوچھنے لگا۔ گدھا ہوں، پاگل ہوں، وہ چڑ کر بولا۔ ڈاکٹر کامران سے جب بھی ملا تھا اسی طرح بس دوسروں کو مرنے مارنے پر تلا رہتا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں محبت ہو گئی ہے، ڈاکٹر کامران بولے تو وہ اچانک انہیں دیکھنے لگا۔
کیا مطلب؟ تمہاری بیوی سے بھائی؟ وہ مسکرائے۔ معلوم نہیں، محبت ہے۔ فی الحال تو میرا میٹر گھوم رہا ہے اور اس کی ذمہ دار یہ آپ کی ڈاکٹرنی ہے جسے اپنا وکیل پن دکھانا ہی پڑے گا۔ یہ لڑکی مجھے اگنور کرے گی۔ وہ بھڑکتا ہوا باہر نکل گیا جبکہ ڈاکٹر کامران ہنستی ہے اور نفی میں سر ہلانے لگے۔ حیرانگی کی بات تھی وہ یہاں نہیں آیا تھا۔ لائبہ کو لگا تھا کہ وہ پہنچ جائے گا، اس کا ہاتھ پکڑے گا، کھینچ کر لے جائے گا۔ وہ یوں ہی ڈر رہی تھی اور وہ اتنا لاپرواہ ہو گیا تھا کہ کچھ نہیں بولا، لیکن اس نے بھی اب توجہ نہیں دینی تھی۔ وہ مشکل سے ہی اس نے یہ بات سوچ لی تھی۔ ڈیوٹی سے آج جلدی آف لے کر وہ تقریباً 7 بجے ہاسپٹل سے باہر نکلی تو ارحم سامنے ہی تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ میں ڈراپ کر دوں؟ جی نہیں، ہم چلے جائیں گے، وہ بولی، اور اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی اور خدا حافظ کہہ کر وہ گاڑی گھما کر باہر لے آئی۔ اپنے گھر کی راہ لی تھی اور جیسے ہی وہ تیزی سے روڈ پر گاڑی چلا رہی تھی، اچانک اس کے آگے ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس کے اندر سے 2 بندے باہر نکلے۔ لائبہ بھی کچھ سمجھتی ہے کہ ان دونوں بندوں کے لائبہ کی گاڑی کا دروازہ کھولا، اسے باہر کھینچا اور اسے زبردستی نکال کر وہاں سے اپنی گاڑی میں ڈال لیا۔ لائبہ چلانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ کسی کا بھاری ہاتھ اس کے لبوں کی آواز دبا گیا جبکہ لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ لائبہ نے اپنے ہاتھوں سے اس شخص کے ہاتھوں پر تھپڑ مارے اور اپنے ناخن اس کے ہاتھ کی پشت میں کھبو دیے۔ اس شخص کے ماتھے پر ایک دم تیوری چڑھی اور اپنے پاس پڑی ہتھ کڑی اٹھا کر لائبہ کے ہاتھوں میں ڈال دی۔ وہ اب مطمئن تھا۔ اچانک دیوار پر ایک ہالہ محسوس ہوا۔ جس نے اپنی عقابی نظروں سے ارد گرد دیکھا، یہاں سیکیورٹی سخت تھی لیکن وہ قدرے اندھیرے میں تھا، جبکہ گارڈز تھکے ہارے اونگنے میں مصروف تھے۔ اتنے گارڈز ہونے کے باوجود بھی کوئی اس کوٹھی کی دیوار پھلانگ گیا، انہیں پتہ نہیں چلا۔ شاید خالی گھر کے باہر ڈیوٹی دے دے کر وہ تھک چکے تھے، تبھی لاپرواہ کھڑے تھے۔ وہ دیوار پھلانگ کر گھر کے لان میں کود چکا تھا۔ مکمل سیاہ لباس، سیاہ ماسک سے چہرہ چھپائے، سر پر سیاہ ٹوپی رکھے وہ ادھر ادھر دیکھتا اندر جا رہا تھا۔ داخلی دروازے پر بیٹھا گارڈ سو رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، سکون سے اسے دیکھنے لگا۔ 2 بار اس کے سامنے ہاتھ ہلایا اور اس کے بعد نفی میں سر ہلاتا وہ لمحوں میں اندر کہیں غائب ہو گیا، جبکہ وہ گارڈ ایک دم اٹھا اور پھر سر کھجا کر دوبارہ اپنی بندوق تھام کر سو گیا۔ وہ اندر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جو اس نے فوٹیج دیکھی تھی اس کے مطابق دوسرے فلور پر کمال کی لائبریری تھی۔ اسے اس خالی گھر کا اچار نہیں ڈالنا تھا، پھر کمال کی لائبریری تک پہنچنا تھا۔ وہ اوپر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ نہ ہی وہ پولیس میں تھا اور نہ ہی کسی فوج میں، اور نہ سب وہ کر بھی پہلی بار ہی رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو ہر کیس کو سلجھانے کے لیے صرف اس کے آرڈرز ہی کافی تھے۔ وہ کمال کی لائبریری میں داخل ہونے کے لیے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اندر جانے لگا کہ لائبریری لاک تھی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، ادھر ادھر دیکھا۔ ڈیم اٹ، وہ بھڑکا، اب یہ دروازہ کیسے کھلے گا؟ وہ پرسوچ ہوا اور اس کی نظر اچانک ہی پاس پڑے واز پر گئی۔ اس کے برابر ایک نوکیلی لمبی سی چیز پڑی تھی۔ وہ چور بالکل نہیں تھا، لیکن اس وقت اسے اپنے سارے ہنر آزمانے تھے۔ تقریباً 10 منٹ اس لاک پر کھپ ماری تھی اس نے، اور اس کے بعد دروازہ کھلا تو وہ اپنے ٹیلنٹ پر خود حیران رہ گیا۔ جلدی سے لائبریری میں گھسا اور دروازہ لاک کر لیا۔ یہاں اسے اپنے ہر سوال کا جواب مل جاتا۔ 15 منٹ میں پوری لائبریری کا نقشہ بگاڑنے کے بعد اس نے ایک ایک چیز کو چھان مارا اور لائبریری اب کم از کم لائبریری نہیں لگ رہی تھی۔ اور اچانک ہی دراز کھولنے پر اسے اپنے نام کی فائلز نظر آئی اور وہیں اس کا ہاتھ تھم گیا۔ چونک کر وہ فائل باہر کھینچی اور اس فائل کو کھول کر اسٹڈی کرنے لگا۔ یہ اس کی ہینڈ رائٹنگ تھی، یعنی یہ اس کی فائل تھی، اس کی رپورٹ تھی جو اس نے کمال کے متعلق جمع کی تھی، اور وہ ساری فائل اسٹڈی کرتا چلا گیا۔ دماغ کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ ہر سوال کا جواب اس کے سامنے تھا۔ عفان کا قاتل تھا کمال، اور جیسے اس کی ذہن کی سکرین پر کہیں چپاکے ہوئے اور کمال سے ہوئی پہلی ملاقات یاد آنے لگی، اور پھر اپنا ایکسیڈنٹ یادداشت میں آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ کیوں ہوا تھا، اور لائبہ سے نکلا، اور جیسے بہت کچھ یاد آ گیا جو وہ شاید بھلا چکا تھا۔ وہ چیئر گھسیٹ کر اپنے اندر امڑنے والے اشتعال کو قابو کرتا فائل کے آخر میں اپنی تصویر پر لگا سرخ کراس کا نشان دیکھ کر مدھم سا مسکرایا۔ کوئی ایسی کنفیوژن نہیں تھی جو اب اس کے ذہن میں جنم لیتی، کوئی ایسی بات نہیں تھی جو وہ یہ محسوس کرتا کہ وہ لا علم ہے۔ کسی کی مدد کے بنا ہی اس نے یہ جان لیا تھا کہ اس کا دشمن ہے کون، لائبہ کے باپ کا قاتل۔ وہ سکون سے سوچنے لگا۔ لائبہ اس کی زندگی کے ہر موڑ پر کھڑی تھی، ہر مصیبت کے پیچھے اسی لڑکی کا ہاتھ تھا۔ دیکھا جاتا تو وہ برباد اسی کی وجہ سے ہوا۔ نہ کمال اس کے باپ کا قاتل ہوتا اور نہ ہی حیدر اس کیس میں انوالو ہوتا۔
اس نے گہرا سانس بھرا، لیکن اب تو دشمنی بن گئی تھی اور دلی حالت لائبہ کے ساتھ پہلے جیسی کب تھی۔ اب وہ اس دشمنی کو پورا نبھانے والا تھا، وہ بھی حیدر کے اپنے سٹائل میں۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور اذان کو کال کرنے کے لیے نمبر ڈائل کیا۔ وہ اسے انفارم کرنا چاہتا تھا کہ اسے ساری انفارمیشن مل گئی ہے، لیکن اذان نے کال اٹینڈ نہیں کی اور حیدر نے سر جھٹک کر وہ فائلز اٹھا لی۔ ابھی 2 قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ جیسے اس فائل پر پھر سے توجہ گئی۔ یہ فائل اس کے آفس میں ہونی چاہیے تھی، پھر کمال کے پاس کیسے تھی؟ کچھ لمحوں میں ہی سر کو جھٹکا۔ اس آدمی کے لیے اس کی یادداشت کے چلے جانا کا فائدہ اٹھانا کہاں مشکل تھا۔ وہ باہر نکل گیا اور جس طرح آیا تھا اسی طرح وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا، لیکن فی الحال اس کے پاس تمام ثبوت تھے۔ وہ کرسی پر بندھی ہوئی تھی، کسی نے رسی سے اسے کرسی پر باندھ دیا تھا۔ اس کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ یہ کون تھا جس نے اسے اٹھا لیا تھا؟ آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے۔ وہ اپنے آپ کو جھٹک جھٹک کر چھڑوانا چاہ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف کوئی اس کی اس حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ سکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیدر! بے ساختہ بچوں کی طرح روتے اس نے اسے پکارا، اور حیدر کو لگا اس کے وجود میں سرشاریت سے بھر گئی ہو۔ وہ اس کا حسین پریشان چہرہ دیکھنے لگا۔ ویسے تو وہ کافی غصے میں تھا، اسے لے کر تبھی سزا کے طور پر اس نے اسے سوئمنگ پول کے پاس باندھ دیا تھا۔ اپنے کام نپٹا کر وہ دوبارہ اس کے سامنے تھا، اور جب پریشانی اور مشکل میں اس نے اسے پکارا تو وہ کافی خوش ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، جھکا تو چہرہ بالکل سامنے تھا۔ حسین آنکھوں کو رومال کی مدد سے باندھا گیا تھا، جبکہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ اگر یہ کسی رومانوی فلم کا منظر ہوتا تو غلط نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر اس وقت لائبہ کو چھو لینے کی طلب مچل رہی تھی۔ جس طرح اس نے اسے پکارا تھا، حکم کرو، آہستہ سے اس کے کان کے نزدیک وہ بولا، اور لائبہ چوکنا ہوئی۔ ایک دم اس کے آنسو تھم گئے۔ وہ آواز کے تعاقب میں دیکھنے لگی۔ حیدر! حیدر! آپ نے ہمیں… وہ غصے سے اپنے ہاتھوں کو جھٹکنے لگی۔ کیا جھٹکتی؟ ہتھکڑیوں نے گرفت ایسی باندھی ہوئی تھی۔ کڈنیپ کر لیا ہے؟ وہ مزے سے بولا اور اس کی ادھوری بات مکمل کی۔ کیوں؟ وہ غصے سے بولی اور سر جھٹکا، کیونکہ اندھیرے نے اس کی آنکھیں ہی دھندلا دی تھی۔ حیدر نے آرام سے اس کی آنکھوں پر بندھی پٹی کو کھول دیا۔ ریشمی پٹی اس کی گود میں جا گری۔ لائبہ نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی چاہت تھی دل میں، بس اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت بے بس اس کے قابو میں بیٹھی۔ میری بیوی ہو تم، جب آوارہ ہوگی تو میرا حق ہے میں تمہیں اٹھا کر سبق سکھاؤں۔ اس نے دوسری چیئر کھینچی اور اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا، جبکہ جیب سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دبا لی۔ وہ سکون سے دھواں اڑاتا اس کی حیران نظروں کو دیکھ رہا تھا۔ کیسا سبق؟ ہم نے کیا کیا ہے اور ہم آوارہ ہیں؟ وہ شکوہ کن ہوئی۔ ہاں، اس نے سگریٹ کی راکھ کھڑکی اور ذرا غصے سے دیکھا۔ جب تمہیں منع کیا ہے تم کسی ایرے گھرے سے مت بولا کرو، تو تمہاری بے وقوف کھوپڑی میں یہ میری بکواس بیٹھتی کیوں نہیں؟ اس نے اس کے سر پر انگلی سے دباؤ دیا تھا۔ کھولیے ہمیں، ہم نے جانا ہے یہاں سے۔ آپ کون ہوتے ہیں ہم سے یہ سوال کرنے والے؟ ہماری مرضی، ہم جس مرضی سے ملیں۔ آپ تو ویسے بھی نفرت کرتے ہیں۔ ہتھکڑیاں کھولیے، وہ بھڑکتی ہوئی بولی، جبکہ حیدر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ضروری ہے نکاح کر کے تمہیں اس گھر میں لاؤں اور اس کے بعد اپنے کمرے میں اور اپنے بستر کی رونق بناؤں، تب جا کر تمہیں احساس ہوگا کہ تم حیدر مرتضیٰ کی ملکیت ہو، جبکہ شادی کا شوق بھی تمہیں مجھ سے تھا، مجھے تم سے نہیں، وہ بولا، جبکہ لائبہ کا چہرہ اس کی بے باکی پر ایک دم سرخ ہو گیا۔ حیدر، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے۔ مسز حیدر، آپ ہم سے لڑ بھی نہیں سکتی۔ اپنے آپ کو دیکھیے، کسی بیماری کا شکار لگتی ہیں۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ لائبہ کا منہ ہی کھل گیا، منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ سب یاد ہے مجھے، آپ نے آخری بار کیا کہا تھا کہ آپ مجھے کبھی نہیں اپنائیں گے، تو بہتر… ایک دم وہ رکی۔ ہاں، یہی ایک حل تھا اس کی بات کا۔ بہتر ہے کہ آپ مجھ… کہنا بہت مشکل تھا۔ نم نظروں سے وہ اپنے الفاظوں کو مکمل کرنے کی تگ و دو میں تھی کہ آپ مجھے طلاق دے دیں اور جس لڑکی سے آپ چاہتے ہیں شادی کر لیں، الشبہ سے۔ اس نے آپشن بھی دے ڈالا۔ یہ اس وقت حیدر جانتا تھا، یا شاید اس کا خدا، کہ اس وقت اسے لائبہ کی نہایت فضول ترین بکواس کتنی بری لگی تھی۔ ہاں، یہ اس کے ہی اپنے الفاظ تھے، لیکن اسے سخت زہر کی مانند لگے تھے یہ الفاظ۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش بھرا اور سگریٹ کو پول میں پھینک دیا۔ میرے طلاق دینے کے بعد کیا کرو گی تم؟
اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور نہایت سرد لہجے میں پوچھنے لگا، ہم بھی کسی اور سے شادی؟ حیدر، اس کا چہرہ ایک دم جکڑتے وہ اسے غسیلی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تمہارا دماغ درست کرنا واقعی ضروری ہو چکا ہے لائبہ۔ حیدر، تمہارے اس ویسٹ بھیجے میں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ اس نے بھڑکتے ہوئے پینٹ کی جیب میں سے چابی نکالی اور اس کی ہتھکڑیاں کھولی اور رسیوں کی مضبوط گرفت سے اس کے وجود کو آزاد کراتا وہ کھینچتا ہوا اسے وہاں سے باہر کی جانب لے جانے لگا۔ حیدر، لائبہ پریشانی سے بولی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت کسی اچھے سگنل کی گواہ نہیں تھی، جبکہ حیدر اسے گھسیٹ کر گاڑی تک لایا اور اس نے اسے زبردستی گاڑی میں دھکیل دیا۔ گاڑی کو 120 کی سپیڈ میں اس نے چلتے روڈ پر ڈرائیو کیا تھا اور لائبہ کو لگا اس کی روح ہی نکل جائے گی۔ اتنی ٹریفک میں اتنی تیز سپیڈ پر وہ 7 منٹ میں مرتضیٰ ہاؤس کے باہر موجود تھا اور اسی طرح بھڑک کر وہ اسے کھینچتا ہوا مرتضیٰ ہاؤس میں داخل ہوا۔ مرتضیٰ ہاؤس میں شادی کی وجہ سے کافی لوگ تھے۔ جمل اور آیت نے ہی سب سے پہلے دونوں کو دیکھا تھا۔ جمل دوڑ کر اس تک پہنچی تھی۔ لوگ باتیں بناتے کیونکہ جس انداز میں اس نے اسے پکڑا ہوا تھا، اور لائبہ کا حلیہ اور آنکھوں میں آنسو۔ یا اللہ، خیر کیا ہوا ہے آپ دونوں کو؟ وہ بولی۔ ڈیڈ کہاں ہے؟ حیدر نے سپاٹ نظروں سے پوچھا۔ کمرے میں مگر، اور حیدر کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ جمل اور آیت ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئی۔ حیدر سالار کے کمرے میں ایک دم داخل ہوا تو وہاں عارض، کبیر اور زین بھی موجود تھے۔ وہ تینوں ایک دم کھڑے ہو گئے، جبکہ سالار صوفے پر بیٹھا تھا۔ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ شادی کرنی ہے مجھے آپ کی لاڈلی سے، اور صرف ان کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے۔ اس نے بھڑک کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ لائبہ کو ایک دم زین نے پکڑا۔ یہ کیا طریقہ ہے حیدر؟ بیوی ہے وہ تمہاری؟ کبیر کو غصہ آیا تھا۔ میں ڈیڈ سے بات کر رہا ہوں، مجھے شادی کرنی ہے ڈیڈ، وہ پھر سے بولا، جبکہ سالار اس کے مقابل کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، ہلکا سا مسکرایا۔ وائی ناٹ سن، اس میں اتنا بھڑکنے والی کیا بات ہے؟ لائبہ تمہاری ہی ہے۔ پھر یہ پیشانی پر پسینہ کیسا؟ وہ حیدر اور لائبہ کے نکاح سے لے کر اب تک اسی بات کا تو منتظر تھا، اور جب اپنے منہ سے حیدر یہ بات کہہ رہا تھا تو سالار 100% ہاتھوں ہاتھ لینے والا تھا، کہیں وہ یادداشت کا مارا بھول ہی نہ جاتا۔ لیکن سب کی غلط فہمی تھی کہ اسے یادداشت کا کوئی مسئلہ تھا۔ حیدر نے سر ہلایا اور ذرا گھور کر لائبہ کو دیکھا۔ لیکن تمہارا حق نہیں بنتا تم میری لاڈلی کے ساتھ ایسا سلوک کرو، اور سب سے اہم بات ہے حیدر، اب لائبہ اگر چاہے گی تبھی میں تمہیں گھوڑی چڑھاؤں گا۔ سالار نے بات لائبہ پر ڈالی اور اپنے غصے اور عزت نفس اور انا کے مارے ہوئے بیٹے کو اگنور کر کے لائبہ کی جانب دیکھا۔ ہاں یہ ٹھیک کہا ہے بھیا نے، لائبہ ہی فیصلہ کرے گی۔ زین بھی بولا، ہم نے نہیں کرنی کوئی شادی ان سے، خاص کر وہ پہلی بار سب کے سامنے غصے سے بولی تھی۔ حیدر سمیت وہاں سب شاکڈ رہ گئے تھے۔ ہم جا رہے ہیں، وہ نروٹھے لہجے میں کہتی وہاں سے نکل گئی۔ حیدر نے باپ کی جانب دیکھا۔ ہاں میں ٹانگیں توڑ دوں گا اس کی، وہ بھڑکا۔ بس یہی وجہ ہے بیٹے تمہاری شادی نہ ہونے کی۔ عارض نے افسوس سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چاروں اس کی حالت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ نے اس سے کیوں پوچھا؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اتنا کافی نہیں ہے؟ حیدر نے عارض کو گھورا تھا۔ نہیں، پہلے اپنا رویہ درست کرو اور اسے مناؤ، پھر شادی کھیلنا، سالار بولا، جبکہ وہ لائبہ کے جواب سے کافی مطمئن ہوا تھا۔ اگر وہ مان گئی تو شادی کر لینا۔ زین بھی ہنسا۔ چڑھا رہے ہیں نا آپ سب مجھے، دیکھ لوں گا میں سب کو، وہ دانت پیس کر بولا۔ پہلے جا کر اسے دیکھیں جو دی گریٹ بیرسٹر حیدر مرتضیٰ کو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ کبیر نے بھی اس کی دکھتی رگ دبائی۔ حیدر آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگا۔ یہ منہ پر ہاتھ پھیرا میں نے بھی، ایک رات میں اس کے منہ سے نکلوا نہ لیا نا حیدر، اور بس حیدر تو نام حیدر سالار مرتضیٰ نہیں۔ وہ جتاتی نظروں سے بے باکی سے چاروں کو شرمندہ کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ شرمندہ نہ ہو میرے بھائی، یہ تیرا ہی بیٹا ہے، تیری زبان بھی بریکوں کے بغیر تھی۔ کبیر نے سالار کا شانہ تھپ تھپایا تو عارض اور زین کا کہکا ابھرا۔ حیدر بھاگتا ہوا نیچے اترا تو جمل کی جانب بڑھا۔ آپ نے اپنی بہو کو دیکھا ہے کہیں؟ اس نے سوال کیا، جبکہ نگاہیں اسے تراش رہی تھی۔ دوسری طرف جمل کو تو وہ گھر میں چلتا پھرتا ہی بہت اچھا لگتا تھا، اس کے ہونے سے ایک الگ ہی رونق لگتی تھی۔ کیا بات ہے، آج کچھ زیادہ ہی توجہ ہے میرے بیٹے کی میری بہو پر، جمل مسکرائی۔ مام اب آپ بھی ٹانگیں کھینچیں گی میری؟ حیدر عاجز آیا، جبکہ جمل ہنسنے لگی کیونکہ سالار کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر تسلی ہوئی تھی کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ہوگی یہیں کہیں، کیا ٹینشن ہے، آپ بیٹھو کچھ کھاؤ۔ جمل نے اس کے ہاتھ میں کھیر کی پیالی دی۔ وہ بچپن سے ہی کھیر کا شوقین تھا۔ حیدر ابھی کھیر کا چمچ منہ میں بھرتا کہ سالار ہی
کی آواز پر اوپر دیکھنے لگا۔ حیدر صاحب، ایک رات کی بات ہے، لگتا ہے نام ڈبونا ہے تم نے میرا، وہ چیخ کر آنکھوں کو جنبش دیتا بولا تھا۔ حیدر نے چمچ پیالی میں ہی پٹ رکھ دیا۔ کیسا شوہر ہے ماں آپ کا، بس پوری دنیا میں یہی آدمی ملا تھا شادی کے لیے۔ حیدر نے زمل کے ہاتھ میں وہ پیالہ تھما دیا جبکہ سرار شاہ نے اچکا گیا۔ حیدر ادھر ادھر دیکھنے لگا، اب وہ کہاں گئی ہوگی؟ نخرا تو دیکھو کیسے انکار کر گئی۔ اچانک اس کی نگاہ لاؤنج کے بیچم بیچ پڑے مائک پر گئی۔ وہاں ڈھولکی اور مختلف سامان پڑا تھا، خواتین کا شاہد۔ وہ اس میں گانا گاتی رہی تھی اور اب تھک کر ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ اس نے وہ مائک اٹھا لیا۔ سالار زمل کے شانے پر ہاتھ پھیلائے کھڑا اس کے کارنامے ہی ملاحظہ کر رہا تھا۔ حیدر نے مائک چیک کیا اور ایک دم چلایا۔ لائبہ! اس کی لائبہ کی پکار نے مرتضی ہاؤس کی در و دیوار کو ہلا دیا تھا۔ زمل تو کان ہی ڈھک گئی۔ لائبہ جو مینہا کے کمرے میں آ گئی تھی اپنے نام کی پکار پر ایک دم اچھلی۔ روشانی نے شرارتی نظریں اس پر اٹھائی اور ایک دم وہ ساری کزنیں سہیلیاں اور لڑکیاں باہر دوڑی تھی اور مینہا لائبہ کو بھی گھسیٹ کر باہر لے آئی، جبکہ نور بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ حیدر کو دیکھ کر اس نے ڈھولکی گلے میں ڈال لی تھی اور ڈھولکی کو پیٹ ڈالا۔ وہ سب اوپر سے اسے دیکھ رہی تھی، رشک بھری آنکھیں تھی لڑکیوں کی اس پر، یہاں تک کہ عائشہ بھی حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا، اور اس وقت بلیک ڈریس، شرٹ، بلیک پینٹ اور فولڈ بازو کے ساتھ وہ بکھرے بالوں میں چاند کی طرح چمکتا ان ہزاروں میں سے اس ایک کو دیکھ رہا تھا جو سنجیدہ تھی۔ کیا ہوا حیدر بھیو، آپ ڈھول والے کیوں بن گئے؟ یہ روشانی تھی، زریاب تو باہر گیا ہوا تھا فی الحال۔ سب لڑکیاں ہنسنے لگی۔ تم سب اپنے کان بند کرو، مجھے اپنی بیگم سے کچھ کہنا ہے، وہ ایک آنکھ دباتا بولا۔ لائبہ کا چہرہ انار کی مانند سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اب بھی مائک میں بول رہا تھا۔ سب کی ہوٹنگ شروع کر دی تھی۔ نسوانی چیخوں نے مرتضی ہاؤس میں ایک سما بنا دیا تھا۔ تمہیں اپنی بیگم سے بات کرنی ہے تو کمرے میں جا کر کرو، یہ ڈھول باجے کیوں بجا رہے ہو؟ نور بولی تو حیدر کہاں کنفیوز ہونے والی چیز تھی۔ آپ لوگ میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، وہ منہ بنا کر بولا۔ پھر سے سب ہنسنے لگے۔ عارض، کبیر، زین، رمشا، نینا، عائد سب دیکھ رہے تھے۔ اچھا بھائی، سب کان بند کر لو، مینہا نے کانوں میں انگلی ڈال لی۔ آپ ہی، لائبہ کو تو پسینے چھوٹ گئے، معلوم نہیں وہ منہ پھٹ کیا کہہ دے۔ نہیں، ایسی بھی ولگر بات نہیں کرنے والا آپ لوگوں کے سامنے، کیوں کروں گا میں؟ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی، مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ گنگنایا جبکہ ڈھولکی بھی پیٹ ڈالی۔ روشانی نے تالیاں بجا دی جبکہ سب ہنستے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے اور لائبہ کو لگا وہ کھڑی نہیں ہو پائے گی، وہ اتنا شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حیدر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بولو لائبہ، سب اسے جھنجھوڑنے لگے جبکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، کچھ شرم سے کچھ بولا نہیں گیا تو وہ پڑھ کر کمرے میں بھاگ گئی۔ حیدر گھورنے لگا تھا، اتنی محنت اور اتنی بات کرتی دیکھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ پتہ نہیں لڑکیاں شرماتی کیوں ہیں۔ سر جھٹک کر اس نے ساری چیزیں پھینک دی۔ سب کے چپ ہونے کے بعد سالار کا کہکا ابھرا تھا۔ حیدر تو تب بھی گیا۔ باپ نہیں، دشمن ہیں آپ میرے۔ اس نے کھیر کی پیالی کھینچ لی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ زمل کا بس نہیں چلا تھا، اس نے اس پر سے ہزار ہزار کے نوٹ وار کر ملازمہ کو تھما دیے۔ کر دیے میرے پیسے ضائع، سالار بولا تو زمل نے گھورا۔ بزرگوں، آج پہلی بار حلال ہوئے ہیں، حیدر بولا تو زمل نے اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ کھیر کھاتے ہوئے مسکرا دیا۔ تو تم ہار گئے، سالار نے پھر سے پنگا لیا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ حیدر ہار نہیں مان سکتا، یہ بات سمجھ جائیں۔ اس نے جیسے بہت کچھ جتایا تھا۔ سالار نے شانے اچکا دیے۔ ایک لڑکی پٹ نہیں رہی، بول کیسے رہا ہے؟ سالار، کبھی تو باپ بن جایا کریں، بالکل اس کے ہاں ساتھ کے لڑکے بن کر اسے تنگ کرتے ہیں۔ زمل نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہارا بیٹا ایک لڑکی سے اقرار نہیں نکلوا پا رہا اور باتیں تم مجھے سنا رہی ہو، بالکل اپنی ماں پر گیا ہے، مجھ پر جاتا تو۔ وہ رک گیا، زمل کی جانب دیکھا۔ زمل نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ تو زیادہ معنی خیز پولیس مارنے کی ضرورت نہیں، اس عمر کی ٹھڑک پر لوگ شرم کرتے ہیں، اور یہاں ہمارے والد صاحب۔ وہ نفی میں سر ہلاتا کھڑا ہو گیا تھا۔ حیدر، آپ جا رہے ہیں؟ زمل سمیت سالار بھی اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، حالانکہ وہ جانے کے لیے ہی اٹھا تھا، لیکن پہلی بار ماں سمیت باپ کی آنکھوں میں بھی اداسی دیکھ کر اس نے لمحوں میں فیصلہ بدل دیا۔ شادی کرنے نکلا تھا موم، گھر سے، اور ایک بار جو کام شروع کر لوں پورا کر کے رہتا ہوں۔ ان کی چہیتی کا شکار جب تک نہیں کروں گا واپس نہیں لوٹوں گا، اب تو یہی ہوں۔ وہ سکون سے دب کر کے گرا۔
बेशरम। जिमल शर्मिंदा सी होती اس کے شانے پر ہنستے ہوئے تھپڑ لگا گئی۔ کچھ اور ہے کھانے کو؟ حیدر کی بھوک کھل گئی تھی۔ زمل جلدی سے اٹھی تھی۔ سلار نے اس کی جانب دیکھا، پھر گھڑی کی طرف دیکھا۔ وہ صحیح معنوں میں اسے جتا رہا تھا وقت جا رہا ہے، اور لائبہ کے منہ سے اقرار نہیں ہوا۔ حیدر ہنسنے لگا تھا، سلار بھی ہنس دیا۔ وہ گھر لوٹا تو کافی حد تک تھک چکا تھا۔ بات لے کر روم میں آیا اور ابھی بستر پر لیٹتا کہ اچانک اس کے موبائل پر لگاتار کافی میسیجز بجنے لگے۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو نمبر اس کے ڈائل میں فیڈ نہیں تھا۔ تھوڑی توقف سے اس نے میسیجز آن کیے تو وہ کافی ساری ویڈیوز تھی، جس کی بھی تھی لوڈ ہونے میں ٹائم لگا تھا، اور پھر جب ویڈیوز کھولی تو دریاب کی نگاہیں دنگ رہ گئیں۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، کیونکہ یہ شارٹ ایپیسوڈ آج بنی ہے کیونکہ میرے پاس آج اتنی ہی ایپیسوڈس تھی۔ تانیہ نے مجھے زیادہ نہیں بھیجی تھی، تو جتنی میرے پاس اویلیبل تھی میں نے سب کو ریکارڈ کر لیا۔ تو یقیناً آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہوگا، آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے اس ناول کو۔ تو پھر ٹھیک ہے، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔